काफ़ी विदा एहसास मुफारकत। इस रोज़ हरम शरीफ का रंग ही कुछ और था। अगरचे वही फ़र्श था, वही दीवारें थीं, वही सतून थे, वही ज़ायरीन थे, वही नमाज़ी थे, वही सजदे थे, वही तवाफ़ था, लेकिन ना वो शौक़ था, ना वो शिद्दत थी, ना वो वलवला था। सारे हरम पर एक उदासी छाई हुई थी। तस्बीहें रुक रुक कर चल रही थीं, उंगलियां कांप रही थीं, होंठों पर लर्जिश थी, कंधे ढके हुए थे, गर्दनें झुकी हुई थीं, निगाहें नमालूद थीं। मताफ में वो जोश नजर न आता था। तवाफ करने वाले रुक रुक कर चल रहे थे, जैसे डरते हों कि तवाफ खत्म न हो जाए। इस वक्त ज़ायरीन तवाफ़ विदा में मसरूफ़ थे। खाना काबा के हजूर वो हमारा आखिरी दिन था, आखिरी हाजिरी। इस रोज़ हम सब ज़ायरीन नहीं बल्कि हाजी थे। एहराम उतर चुके थे। या अल्लाह मैं हाजिर हूँ के नारे ख़त्म हो चुके थे। खाना खुदा खुद बदला हुआ था। खाना काबा पर नया गुलाब चढ़ा हुआ था, नए कपड़े पहने और यूँ नया नया सा लगता था जैसे अजनबी हो, जैसे हमारी सिर्फ सरसरी जान पहचान हो। खाना काबा की मुंडेर खाली पड़ी थी, कोई वहाँ से झांक नहीं रहा था। सिर्फ मुंडेर ही नहीं, सारा कोठा खाली पड़ा था। इसको देखकर महसूस नहीं होता था कि वो आबाद है। इसमें वो एहसास मौजूदगी न था। यूँ लगता था जैसे वो खाली बुत हो। जब हम पहली मर्तबा ज़ायरीन की हैसियत से मक्का मुअज़्ज़मा आए थे, तो खाना खुदा को देखकर शिद्दत से एक मौजूदगी का एहसास होता था। इसके एक एक पत्थर में ज़िंदगी थी, पत्थर की एक एक रग किसी वजूद की तड़प में सरशार थी। इस वक्त किसी ने महसूस नहीं किया था कि वो पत्थर का बना हुआ एक बुत है। किसी को ये ख्याल न आया था कि लामहदूद अल्लाह को इस छोटे से कोठे में किस तरह मुक़य्यद किया जा सकता है, कि एक इतनी अजीम कादिर मुतलक हस्ती इस कोठे में किस तरह समा सकती है। अल्लाह उतना ही नहीं, कायनात के वाली को एक छोटे से पत्थर के कोठे में महदूद कर देना एक मुज़हक़ा ख़ेज़ बात है। पता नहीं क्यों पढ़े लिखे लोग, इस्लाम को जानने समझने वाले लोग इन दिनों सभी महसूस करते थे कि वो इसका घर है, कि वो इस कोठे में मुकीम है, कि वो इस चार दीवारी में छुपा बैठा है। इन दिनों वो कोठा सारी कायनात पर मुसल्लत व मुहीत था, लेकिन आज विदा के रोज़ वो कोठा खाली खाली दिखता था। इसके बावजूद ज़ायरीन मुफारकत के जज्बे से निठाल थे। वो समझ रहे थे कि वो अपने अल्लाह से जुदा हो रहे हैं, इसे अलविदा कह रहे हैं, खुदा हाफ़िज़ कह रहे हैं। जुदाई के ख़्याल से इनकी आँखें आंसुओं में तैर रही थीं। दफ़अतन हरम शरीफ में एक शोर उठा। सबकी निगाहें खाने खुदा से हटकर हरम शरीफ के सहन की तरफ उठ गईं। अफ्रीकी काफ़िला। विदा होने वाला वो पहला काफ़िला था। वो काफ़िला 40-50 अफ्रीकियों पर मुश्तमिल था, जिनमें मर्द भी थे, औरतें भी और बच्चे भी। वो सब हरम में बनी हुई इस शाहराह पर खड़े थे, वो सीधी बैरूनी दरवाजे को जाती थी। इन विदा होने वाले अफ्रीकियों के चेहरे फिरत मोहब्बत और गमे जुदाई से मस्क हो रहे थे। इनकी निगाहें खाना खुदा पर मरकूज़ थीं, आँखों से आंसू बह रहे थे, पेशानियों में सजदे तड़प रहे थे। इनका अंग अंग इज़्ज़ो एहतराम और दुख से भीगा हुआ था। वो सब खाने खुदा की तरफ मुंह किए उल्टे पांव मस्जिद के बैरूनी दरवाजे की तरफ चल रहे थे। हर कदम उठाने के बाद उनके जज्बे में मज़ीद शिद्दत पैदा हो जाती, तड़प में इजाफा हो जाता, दुख में गहराई और आंसू में मज़ीद रवानी। इनके चेहरे जुदाई के दर्द और कर्ब के जज्बे से फूलों की तरह रस रहे थे। ये काफिला उल्टे पांव डिंगता रहा। हरम में बैठे हुए ज़ायरीन हक्के बक्के इनकी तरफ देखते रहे। ज़िंदगी में मैंने कई एक अजीम जज्बाती मनाजिर देखे हैं, लेकिन इस रोज़ हरम में विदा के इस मंज़र में इतना तासुर था, इतनी शिद्दत थी जो मैंने कभी नहीं देखा था। ज़ायरीन अपनी निगाहें इस मंज़र से हटा नहीं सकते थे, जैसे किसी शहर से पत्थर के बन गए लथपथ। ऐसे लगता था जैसे अल्लाह अपने घर से निकलकर विदा होने वाले काफ़िले में तहलील हो गया। वो 50 अफ्रीकी इस वक्त अल्लाह से लथपथ हो रहे थे। इनके चेहरे अल्लाह की मोहब्बत से यूँ नुचड़ रहे थे जैसे जलेबियाँ शीरे से नुचड़ती हैं। इनकी आँखों से अल्लाह आंसुओं के फवार बनकर बह रहा था, पेशानियों पर नूर बनकर चमक रहा था। इनके इज्ज़ को देखकर अल्लाह मुंह में उंगली डाले हैरान खड़ा था। वो काफिला उल्टे पांव रेंगता रहा। सदियां बीत गई। जब इस काफिले का आखिरी फर्द बैरूनी दरवाजे से निकल गया तो मैं चौंका। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे अल्लाह को वो अपने साथ ले गए हों। सारा हरम खाली पड़ा था, जिसके दरमियान में खाना काबा एक बुत की तरह इस्तादा था, पत्थर का बुत। मैं बैरूनी दरवाजे की तरफ उठ भागा।
باہر نکلا تو دیکھا کہ افریقی قافلے کا نشان تک نہیں۔ کھو دیا، میں نے سوچا، کھو دیا۔ مجھے اس افریقی قافلے کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے تھا۔ میں بھی اللہ سے لت پت ہو جاتا، چند ساعتوں کے لیے بھی میں بھی اللہ بن جاتا۔ کھو دیا۔ مایوسی کے عالم میں میں بیرونی دروازے کے سامنے ایک چبوترے پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کب تک سر جھکائے میں وہاں بیٹھا رہا، مکان اور مکین۔ پھر جو میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہ بیرونی دروازے کی سیڑھیوں پر اپنے اعضاء پر تھوڑی رکھے بیٹھا ہے۔ کپڑوں پر جا بجا پیوند لگے ہیں، چہرے پر جھریاں لٹک رہی ہیں، پپوٹے آنکھوں کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی وداع ہونے والا دروازے سے باہر نکلتا تو وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتا اور اپنی انگلی آگے بڑھا کر کہتا، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے ساتھ لے چلو، میری انگلی پکڑ کر مجھے ساتھ لے چلو۔ نہیں نہیں، اس کوٹھے کی جدائی کا غم مت کھاؤ، وہ کوٹھا تو خالی ہے، میں تو اب یہاں بیٹھا تمہارا راستہ دیکھ رہا ہوں، تمہارا منتظر ہوں، تمہارے ساتھ جانے کا خواہاں ہوں، میری انگلی پکڑو، مجھے ساتھ لے چلو۔ وہ ہر وداع ہونے والے کا دامن پکڑتا تھا، لیکن کوئی اس کی جانب نہ دیکھتا، کوئی اس کی بات نہ سنتا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ وہ سب پتھر کے اس کوٹھے پر مرکوز تھے، وہ اس سے وداع ہونے کے غم میں نڈھال تھے۔ وہ مکان میں کھوئے ہوئے تھے، اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ مکین کو بھول چکے تھے، اور مکین حیرت اور بے بسی سے ان کے منہ تک رہا تھا۔ اس نے ملتجی نظروں سے میری طرف دیکھا اور اپنی انگلی بڑھا دی۔ نہیں نہیں، میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا، میں نے کہا۔ میں تو میں سے بھرا ہوا ہوں، میں نے دونوں ہاتھوں سے میں کی انگلی پکڑ رکھی ہے، میں نے میں کو بت بنا رکھا ہے، میں تجھے ساتھ کیسے لے جا سکتا ہوں؟ میں تیرے دوار پر آ سکتا ہوں، میں تیرے حضور حاضری دے سکتا ہوں، میں تجھے سجدہ کر سکتا ہوں، تیرے پاس رہ سکتا ہوں، لیکن صرف چند ساعتوں کے لیے، چند لمحات کے لیے، چند دنوں کے لیے۔ میں تجھے ساتھ نہیں لے جا سکتا، میں تجھے ساتھ نہیں رکھ سکتا، میں اپنی میں کی نفی نہیں کر سکتا۔ نہیں نہیں۔ میں دوسرے دروازے کی طرف اٹھ بھاگا تاکہ ادھر سے حرم میں داخل ہو جاؤں۔ ارے وہ تو وہاں بھی بیٹھا تھا، وہ حرم کے ہر دروازے پر بیٹھا تھا، وہ مکے کے ہر موڑ پر بیٹھا تھا، ہر سڑک، ہر گلی، ہر راستے کی نکڑ پر بیٹھا تھا۔ لوگ چل پھر رہے تھے، وہ مدینہ منورہ جانے کی کوشش میں پھولے نہیں سما رہے تھے، کوئی اس کی جانب توجہ نہیں دے رہا تھا۔ دفعتاً میں نے محسوس کیا جیسے وہ مکہ معظمہ نہ ہو بلکہ یورپ کا کوئی شہر ہو، جیسے وہ چیکوسلوواکیہ کا پراگ ہو۔ اکسی مفتی اور پراگ۔ مجھے اپنے بیٹے اکسی مفتی کا وہ خط یاد آ گیا جو اس نے پراگ پہنچ کر مجھے لکھا تھا۔ بابو، پراگ بہت خوبصورت شہر ہے، یہاں بڑی گہما گہمی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں سارے شہر پر بے نام اداسی کا سائبان سایہ کیسے کیے ہوئے ہے۔ یہاں کے لوگوں کو تمام سہولتیں حاصل ہیں، بنیادی ضروریات کوڑیوں کے مول ملتی ہیں، سرکار روٹی کپڑا دیتی ہے، رہنے کو مکان دیتی ہے، تعلیم دیتی ہے، کرنے کو کام دیتی ہے، علاج معالجہ کراتی ہے، انہیں سب کچھ حاصل ہے، یہ سب فکر معاش سے آزاد ہیں، لیکن یہاں کوئی خوش نہیں، کوئی مطمئن نہیں۔ یہاں ہر سڑک پر، ہر موڑ پر ایک نہ ایک گرجا موجود ہے۔ یہ گرجے گوتھک طرز تعمیر کے ہیں اور سنگ تراشی کے انمول نمونے ہیں۔ اندر نقاشی کے نایاب ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، لیکن انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں، وہ سب مغفل پڑے ہیں، قفل زنگ آلود ہو چکے ہیں، چوکیداروں کو تنہائی نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کمیونزم نے خدا کو ملک بدر کر دیا تھا، گرجوں کو مغفل کر دیا تھا۔ فالتو ہستی۔ گرجے سے نکالے جانے کے بعد خدا گرجوں کے دروازوں کی دہلیزوں پر آ بیٹھا۔ وہ آج بھی وہیں بیٹھا ہے، ہر گرجے کے صدر دروازے کے باہر وہ اپنے عصا پر تھوڑی رکھے بیٹھا ہے، وہ حسرت بھری نگاہوں سے گرد و پیش دیکھ رہا ہے۔ ہر راہگیر کو دیکھ کر اس کے چہرے کی لٹکتی ہوئی جھریاں میں امید کی ایک کرن چمکتی ہے۔ شاید یہ آنے والا مجھے دیکھ لے، شاید اس کی توجہ مجھ پر مبذول ہو جائے، شاید وہ رک کر پوچھے، تو کون ہے، یہاں کیوں بیٹھا ہے، اور تو مجھے امید بھری نظروں سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ شاید وہ ابھی تک اپنے بندوں سے مایوس نہیں ہوا، وہ ابھی تک اپنی تقریر پر نازاں ہے، انہیں دیکھ دیکھ کر اپنے ہاتھ چومتا ہے، لیکن راہگیر آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، کوئی اسے نہیں دیکھتا، کوئی اسے نہیں جانتا، کوئی اس کی موجودگی کو نہیں مانتا، کوئی اس سے بات نہیں کرتا۔ وہ ایک فالتو ہستی ہے۔ صرف پراگ میں ہی نہیں، ہر بڑے شہر میں، صرف کمیونسٹ ملکوں میں ہی نہیں، یورپ کے ہر ملک میں وہ اپنے عصا تھامے سڑکوں، گلیوں، کوچوں میں گھوم رہا ہے، اس امید پر کہ کوئی اسے اپنا لے۔ منافقت، منافقت، منافقت۔
اسے شہر نوردی کرتے ہوئے اتنے سال گزر گئے ہیں، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا۔ اس کی تھکی ہاری آنکھوں میں امید کی کرن بجھتی نہیں، الٹا اس میں مزید چمک پیدا ہو گئی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ جانتا ہو، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ دن جلد آنے والا ہے جب اہل مغرب پھر سے اسے ڈسکور کریں گے، اسے دیکھیں گے، تسلیم کریں گے اور منائیں گے، اور پھر اسے انگلی لگا کر مشرق میں لائیں گے، ساتھ ساتھ لیے پھریں گے۔ پھر انگلی لگا کر اسے ساتھ ساتھ لیے پھرنا فیشن بن جائے گا، یعنی اسی طرح جس طرح ماضی میں شک کرنا، کفر الحاد، سیکولرزم فیشن بن گئے۔ پھر اللہ کو انگلی لگائے پھرنے میں کا فیشن مغرب سے ہم تک پہنچے گا، اور ہم اس فیشن کو اپنا لیں گے، جس طرح ہم نے کفر الحاد کے فیشن کو اپنایا تھا، جس طرح ہم نے منی اسکرٹ کے فیشن کو اپنایا تھا، سلیو لیس کو اپنایا تھا، بیل باٹم کو اپنایا تھا۔ مغربی قوموں میں کفر الحاد اپنانے کی جرت تھی، ان میں اللہ کو اپنانے اور انگلی لگانے کی بھی جرت تھی۔ مغربی قوموں میں خلوص ہے، فعالیت ہے، جرت ہے، ہمیں منافقت ہے۔ جب میں بھاگا ہوٹل پہنچا تو میرا دم چڑھا ہوا تھا۔ قدرت ناسازی طبع کی وجہ سے پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر عفت پاس بیٹھی ہوئی انہیں یہ سجیشن دے رہی تھیں کہ آپ آج کے آخری واجبات ادا کر سکتے ہیں، طواف وداع کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہوٹل سے باہر نہ جانا، میں نے گھبراہٹ میں کہا۔ ہوٹل سے باہر نہ جانا؟ کیوں، باہر کیا ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ثواب کی گٹھریاں۔ باہر وہ ہر موڑ پر بیٹھا ہے، حرم کے ہر دروازے پر بیٹھا ہے، ہر جانے والے کی طرف وہ امید اور منت بھری نگاہوں سے اپیل کرتا ہے، مجھے ساتھ لے چلو۔ لیکن وہ سب حج کے ثواب کی گٹھریاں اٹھائے یوں جا رہے ہیں جیسے لوٹ کے مال کا حصہ سمیٹ کر لیے جا رہے ہوں، جیسے لوٹ کے مال کا حصہ لیے جا رہے ہوں۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، پھر بھی وہ اپنے بندوں سے مایوس نہیں ہوتا، وہ ان سے کبھی مایوس نہیں ہوا، لیکن اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا ہے۔ وہ اکیلا رہ جائے گا، تنہا، کوئی اسے ساتھ نہیں لے جائے گا، اور پھر تازہ زائرین آ کر پھر سے اسے اس پتھر کے کوٹھے میں مقید کر دیں گے۔ ڈاکٹر ہنسنے لگی۔ مفتی صاحب، آپ کا ذہن تو خراب نہیں ہو گیا؟ آپ کا نہیں ہوا کیا؟ میں نے غصے میں کہا۔ نہیں ہوا تو اتنی دور چل کر آنے کا فائدہ؟ یہاں کون ہے جس کا ذہن خراب نہیں ہوا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قدرت اپنی تکلیف بھول کر اٹھ بیٹھے، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے دکھی دوسروں کو خود دکھ میں مبتلا دیکھ کر انجانے میں ہمدردی بھری خوشی محسوس کرتا ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بولے۔ میں ٹھیک ہونا نہیں چاہتا، میں نے کہا۔ یہ بیماری ہی ایسی ہے، ڈاکٹر عفت بولے، جس کے تحت مریض صحتیاب ہونا نہیں چاہتا۔ قدرت نے کہا مارا، ان کی آنکھ کی چمک کچھ اور بڑھ گئی۔ وہ بولے، آج شام کو جب آپ مدینہ شریف پہنچیں گے تو؟ میں مدینہ منورہ جانا نہیں چاہتا، میں چلایا۔ ڈاکٹر اور قدرت حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، میں خانہ خدا کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ آپ چلیں تو صحیح، قدرت بولے، وہاں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کون ہوں؟ میں نہیں چاہتا کہ سب ٹھیک ہو جائے، میں چلا کر بولا۔ میں نہیں چاہتا کہ کچھ بھی ٹھیک ہو۔ ان کی نگاہوں کو محسوس کر کے مجھ پر مزید گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ نہیں، میں چلایا۔ اور دراصل آپ کو یاد ہوگا، عفت نے میری بات کاٹ کر کہا، کہ مکہ معظمہ آتے ہوئے کار میں آپ نے کہا تھا، مجھے مکہ معظمہ سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ سے کیا لینا دینا، میں انہیں نہیں جانتا، مجھے تو مدینہ منورہ کی لگن ہے، یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، میں نے جواب دیا۔ پہلے آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ آپ کون ہیں۔ میں کون ہوں؟ آپ وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کو نہیں جانتا، مجھے تو مدینہ منورہ کی لگن ہے، یا آپ یہ ہیں جو کہہ رہے ہیں میں مدینہ منورہ جانا نہیں چاہتا؟ اس وقت میرا جی چاہ رہا تھا کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ دونوں کو چھوڑ کر صحرا میں چلا جاؤں اور وہاں جا کر دیوانہ وار نعرے لگاؤں، میں کون ہوں۔ تذکرہ غوثیہ میں لکھا ہے، ایک وہمی آدمی نے پہچان کے لیے اپنے گلے میں ایک سرخ دھجی لٹکا لی تاکہ لوگوں میں گم نہ ہو جائے۔ کسی مسخرے کو اس کے خبط کا علم ہو گیا، اس نے بوقت خواب وہ دھجی اس کے گلے سے نکال کر اپنے گلے میں ڈال لی۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ علامت دوسرے کے گلے میں پڑی ہے۔ اس نے کہا، میاں، اگر تو میں ہے تو پھر میں کون ہوں؟ میں تو ہوں یا تو میں ہے، یا تو ہے اور میں ہوں؟ بتا، میں کون ہوں؟ رخ۔ قدرت بولے، اسلام آباد سے راول پنڈی آتے ہوئے وہ کون بزرگ آپ کو ملے تھے جنہوں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ کہتے ہوئے سن لیں کہ میں اللہ کو نہیں جانتا تو انہیں اس بات پر کتنا دکھ ہوگا؟ مجھے نہیں پتا وہ کون بزرگ تھے۔
میں نے جواب دیا۔ شاید اس بزرگ نے آپ کا رخ بدل دیا، آپ کی توجہ مدینہ منورہ سے ہٹا کر مکہ معظمہ کی طرف کر دی ہو۔ کیا واقعی؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ کیا یہ اللہ والے اس قدر پر اثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک نگاہ سے دوسرے کا رخ بدلنے پر قادر ہیں؟ رخ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ رخ وہ پھول ہے جو شخصیت کے پودے کا محصل ہے۔ تنا، ٹہنیاں، پتے سب باہمی جدوجہد سے ایک پھول پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح تعلیم، خیالات اور جذبات سب مل کر ایک رخ پیدا کرتے ہیں۔ سالہ سال کی جدوجہد اور محنت کے بعد شخصیت کو ایک پھول بناتے ہیں۔ شخصیت کو ایک پھول لگتا ہے، ایک رخ حاصل ہوتا ہے۔ کیا یہ بابا لوگ اتنے فعال ہیں، اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ وہ ایک راہگیر پر نگاہ ڈال کر اس کا رخ بدل سکتے ہیں؟ کیا میرا رخ نہیں؟ کیا مجھے اتنا اختیار نہیں کہ اپنا ایک رخ خود وضع کروں اور اس پر قائم رہوں؟ حاجی صاحب۔ پھر مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میں دلی کی جامع مسجد میں حاجی صاحب کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیے بیٹھا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب برٹرانڈ رسل، جولین بکسلے اور ہولڈن مجھے انگلی لگائے پھرتے تھے، جب میرا مطمع نظر سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کا حصول تھا، جب میرے لیے حصول علم کی بنیاد شک تھا، جب میرے نزدیک اسکیپٹسزم کی سیڑھیاں چڑھے بغیر حقیقت تک پہنچنا ممکن نہ تھا۔ ان دنوں مجھے بے راہ روی کی طرف بھٹکنے سے بچانے کے لیے میری ماں نے مجھ سے کہا تھا، بیٹا تو میرے کہنے میں نہیں، تو ہمیشہ اپنی کرتا ہے۔ میری ایک آخری بات مان لے، صرف ایک بات، آخری بات، پھر میں تجھے کچھ نہیں کہوں گی۔ تو دلی جا اور حاجی صاحب کی بیعت کر لے۔ حاجی اماں کے پیر مرشد تھے، وہ بہت اچھے انسان تھے، بزرگ تھے یا نہیں، اور تھے تو ان کا مرتبہ کیا تھا یہ مجھے علم نہ تھا۔ ان دنوں میں اللہ یا اللہ کے بندوں سے واقف ہی نہ تھا، مجھے ان کے وجود کا احساس ہی نہ تھا۔ جب وجود ہی نہ ہو تو مرتبہ کیسا؟ رہی بیعت، تو بیعت کے مفہوم سے تو میں آج بھی واقف نہیں۔ میں نے یہ لفظ کتابوں میں کئی ایک جگہ پڑھا ہے، لیکن اس کے مفہوم سے واقف نہیں ہو سکا۔ بیعت۔ حاجی صاحب مجھے جامع مسجد میں لے گئے، وضو کرایا، پھر ایک کونے میں بٹھا کر میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے اور کچھ پڑھنے لگے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے بولے، آپ اپنا آپ میرے حوالے کر دینے کا جذبہ پیدا کریں۔ میں نے اپنے ہاتھ چھڑا لیے اور کہا، حاجی صاحب یہ فرمائیے کہ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اپنا آپ حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، حوالگی اور سپردگی کا جذبہ پیدا کرنا۔ انہوں نے جواب دیا، حاجی صاحب سپردگی کا جذبہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، وہ پیدا ہو جاتا ہے از خود۔ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو دوسرے میں یہ جذبہ بیدار کر سکتے ہیں۔ وہ مسکرائے۔ یہ ظلم ہے۔ میں نے کہا، مجھے زبردستی نیک نہ بنائیے، زبردستی مسلمان نہ بنائیے، مجھے موقع دیجیے کہ میں اپنی زندگی خود جیوں، اپنا راستہ خود تلاش کروں، اپنا رخ خود وضع کروں اور پھر اس پر قائم رہوں۔ مجھے مانگے کہ زیور پہننے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ حاجی صاحب مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ آپ کا مرشد عظیم تر ہے، وہ بولے، میری اس کے روبرو کوئی حیثیت نہیں، انشاءاللہ آپ ضرور پہنچ کر رہیں گے، صرف وقت حائل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہوئے وہ جامع مسجد سے باہر نکل آئے۔ اس روز مکہ معظمہ کے ہوٹل فندق کاکی میں بیٹھے ہوئے میں نے محسوس کیا جیسے میں ہنوز اسی مقام پر بیٹھا تھا جس پر 43 سال پہلے بیٹھا تھا، جب میں دلی کی جامع مسجد میں حاجی صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے بیٹھا تھا۔ رکاوٹیں، رحمتیں۔ چھوڑیے مفتی صاحب، ڈاکٹر عفت نے کہا، آپ کیا خام خواہ کا جھگڑا لے بیٹھے؟ پھر وہ قدرت سے مخاطب ہوئیں۔ سمجھ میں نہیں آتا، وہ بولی، کہ جب سے آپ یہاں آئے ہیں آپ کے راستے میں اتنی رکاوٹیں کیوں حائل ہوتی جا رہی ہیں؟ چلیے اٹھیے، حرم شریف چل کر طواف وداع کیجیے، مفتی صاحب کی باتیں نہ سنیے، مفتی صاحب خود آپ کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ قدرت اٹھ بیٹھے اور مسکرا کر بولے، ہاں جبھی یہ مجھے عزیز ہیں۔ قدرت اور ڈاکٹر عفت کے جانے کے بعد میں پھر سوچ میں پڑ گیا، یہ قدرت کیسا آدمی ہے جو رکاوٹوں کو عزیز رکھتا ہے، جو ریزسٹنس کو اہمیت دیتا ہے، جو ان کی پرورش نہیں کرتا، ان سے خوف نہیں کھاتا، ان کے خلاف غصہ نہیں پالتا، ان سے نفرت نہیں کرتا، الٹا انہیں عزیز رکھتا ہے۔ کیا رکاوٹیں واقعی درپردہ رحمتیں ہوتی ہیں؟ کیا رکاوٹیں واقعی اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ آگے بڑھنے کا عمل جاری ہے، حرکت مثبت ہے اور رخ درست ہے؟ لیکن کیا رخ بھی اللہ کا دین ہے؟ نہیں، میرا دل نہیں مانتا۔ اگر رخ بھی اسی کی دین ہے
لیکن کیا رخ بھی اللہ کی دین ہے؟ نہیں نہیں، میرا دل نہیں مانتا۔ اگر رخ بھی اسی کی دین ہے تو پھر ہماری کنٹریبیوشن کہاں ہے؟ اگر اسلام آباد کی ایک ویران سڑک پر بیٹھا ہوا ایک بابا چشم زدن میں میری مرضی کے خلاف انجانے میں میرا رخ اس حد تک موڑ سکتا ہے۔ اس روز مکہ معظمہ میں میری تمام تر توجہ خانہ خدا پر مرکوز تھی۔ میرے خیالات اور جذبات اللہ کے لیے وقف ہو چکے تھے۔ ہر جگہ ہر مقام پر مجھے اللہ دکھائی دے رہا تھا۔ وداع ہونے والے زائرین کے چہروں پر، ان کی نگاہوں میں، ان کے دکھ میں، ان کے بند پن میں۔ محاصرہ۔ حرم شریف کے دروازوں پر مکے کی گلیوں پر، کوچوں میں، سڑکوں پر اللہ نے چاروں طرف سے میرا محاصرہ کر رکھا تھا۔ میں اس سے یوں بھرا ہوا تھا جیسے مالٹا رس سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ مجھ میں کسی غیر کی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا قدرت اور ڈاکٹر عفت مجھے وہیں چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جائیں اور میں مکے کی گلیوں، بازاروں اور سڑکوں پر گھومتا پھروں اور اس کا نظارہ کرتا رہوں۔ کبھی وہ خانہ خدا میں چھپا بیٹھا ہو، کبھی منڈیر سے جھانکتا ہو، کبھی زائرین کے خد و خال پر یوں جھلکتا ہو جیسے شوربے پر گھی تیرتا ہے، کبھی وہ حرم کے دروازوں پر بیٹھا ہو اور جانے والوں سے منتیں کر رہا ہو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ، مجھے اپنا ساتھی بنا لو، میری انگلی پکڑ کر مجھے ساتھ لے چلو۔